अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबा कराम पे, औलिया कराम पे दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम है जिस पे बात करूँगा। सबसे पहले 1 मिनट का मुख्तसर सा तारुफ हो जाए। मेरा नाम चौधरी हाजी मोहम्मद सलीम है। मेरा ताल्लुक रावलपिंडी पाकिस्तान से है और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सीनियर सहाफ़ी होने का एजाज़ भी अल्लाह ने मुझे अता किया है। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था और आरफ निज़ामी साहब की ज़ेर निगरानी, वही मेरे उस्ताद मोहतरम भी थे और नवाए वक्त अखबार के मालिक भी। तो अब तो नवाए वक्त नहीं रहा है, अब तो सच बोलने वालों को बहुत कम लोग देखते और सुनते हैं। झूठ का दौर दौरा है, आखिरी वक्त चल रहा है। खुदारा जो चंद एक रह गए हैं सच बताने वाले, सच कहने वाले, उनको सुना करें। ये देखे कौम यूं थोड़ी इमरान रियाज को सुनती है, वो खरबों का मालिक बन गया है इनके झूठ से और पूरी तरह ये भी उस गुनाह में शामिल है। उसने दुनिया तो कमा ली लेकिन आखिरत गंवा दी। झूठ के लिए दुनिया तो मिल जाती है, आखिरत खत्म हो जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए आखिरत की तैयारी करें, दुनिया का निज़ाम इधर ही रह जाना है। और सबसे पहली बात के अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, चाहे सास ससुर, अगर आप बहू हैं तो आपके सास ससुर हैं और अगर आप बेटे हैं तो आपके माँ बाप हैं। खुदारा उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें, उनके पास बैठा करें, उनको थोड़ा टाइम दिया करें। वो तन्हाई का शिकार होके दुनिया से बहुत जल्द चले जाएंगे। अगर आप उनको पूरा मौका देंगे, उनको टाइम देंगे, वो बच्चों की तरह हो जाते हैं। बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो बच्चों की तरह होते हैं, उनको बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है, तब जाके उनका निज़ाम चलता है। जैसे हम अपने बच्चों को भी जो करते हैं ऐसे ही उनके साथ भी कर सकते हैं। अगर उनकी कोई बात बुरी लगे तो दरगुजर कर दिया करें, क्योंकि बचपन में आप भी तो उनसे चिड़िया आके बैठती थी, आप कहते थे अब्बू ये क्या चीज़ है, वो कहते थे बेटा ये चिड़िया है। फिर पूछते थे ये क्या चीज़ है, फिर वो तो कभी नहीं तंग हुए थे, आप क्यों तंग हो जाते हैं। माँ बाप जब तक जिंदा है उनकी कदर करें। और बहुओं के लिए ये पैगाम है कि देखो बेटा, आज आप बहू हो तो कल आपने सास बनना है। अगर आप जो आज बोओगी ना वो कल काटोगी। इसी तरह आपका शौहर बेटा है, अगर वो आज जो बोएगा वो कल काटेगा। तो माँ बाप की इज्जत करें, एहतराम करें। अगर सास ससुर हैं तो उनकी इज्जत, उनको वालिदैन समझें, आप उनकी बेटी बन जाएं। कभी भी घर में झगड़ा होगा ही नहीं, बेबरकती नहीं आएगी। बेबरकती झगड़ों की वजह से ही आती है। तो अब आप आ जाएं जनाब के मेरा नाम चौधरी हाजी मोहम्मद सलीम रावलपिंडी कैंट से है मेरा ताल्लुक। और मैं 1975 से सहाफ़त की फील्ड में हूँ। प्रिंट मीडिया में तो मैं चल गया था क्योंकि लोग शौक से सुनते थे, पढ़ते थे अखबार को। तो बाद में आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें मैं इसलिए नाकाम हो गया कि वहाँ एक लिखा हुआ पर्चा थमा देते थे कि हाजी साहब इसके अलावा एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना है। मैं जब उसमें देखता तो 99% झूठ होता था। तो अब झूठ बोल के 75 साल की उम्र में, आखिरी 76 साल की उम्र में आखिरत ख़राब करने का फ़ायदा। 76 भी कंप्लीट हो चुके हैं, 77वां स्टार्ट हो गया, 77 स्टार्ट हो गया है। तो अल्लाह आप सबको हिदायत दे माँ बाप की और दीन की खिदमत करने की, दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अपने आप को, अपने बच्चों को कादियानियों से महफूज रखें। ये हमारे वो छुपे हुए दुश्मन हैं जो अंदर से वार करते हैं, जो नज़र भी नहीं आते हैं।
تو سب سے پہلے آ جائیں جناب کے اسلام آباد میں دھڑا دھڑ مساجد کون گرا رہا ہے؟ یہ حکومت کے اندر کون سے چھپ کے بیٹھے ہوئے جو فوج اور حکومت میں دراڑ ڈالنا چاہ رہے ہیں، جو ایک پیج پہ ہیں اس پیج کو ہی پھاڑنا چاہ رہے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے بعد حافظ صاحب کا 1.5 ماہ میں دوسرا دورہ امریکہ اور بے حساب کامیابیاں، اس پہ بات ہوگی۔ اور بنوں میں گمسان کی جنگ ہو رہی ہے دہشت گردوں اور فوج کے درمیان، وہاں کی عوام، اچھا یہ پٹھان ہوتے ہی جاہل ہے، میں ان کو پڑھے لکھے بھی جاہل ہیں، وہاں پہ اکثریت ان پڑھوں کی ہے لیکن پڑھے لکھے جو ہیں وہ بھی جاہل ہی ہیں۔ اگر یہ جاہل نہ ہوتے تو اتنا تو سوچتے کہ بھائی 15 سال ہو گئے ہیں حکومت پی ٹی آئی کی وہاں تیسرا ٹرم پورا کر رہی ہے، تیسرا ٹرم پورا کر رہی ہے، تو 3 ٹرم میں 15 سالوں میں ریگولر ایک تسلسل کے ساتھ حکومت، تو کام 1 روپے کا نہیں۔ پہلے جب ان کو حکومت ملی کے پی کے کا صوبہ 8 ارب کا قرض دار تھا، سب سے کم قرضہ کے پی کے پہ تھا، کیونکہ اس کا اپنے وسائل بہت زیادہ تھے، گیس وہاں سے نکلتی ہے، پیٹرول وہاں سے نکلتا ہے، اس کے علاوہ معدنیات بے حساب وہاں سے نکلتی ہیں، تو وہ صوبہ قرض میں نہیں تھا۔ تو اس وقت 296 ارب کا صوبہ قرض دار ہے، کام 1 روپے کا نہیں ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو صوبے کے وسائل لوٹ رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو باقی دیکھیں، اب میری آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، یہ اسلام آباد میں لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے، صبح اٹھے مسجد ہی غائب، وہاں درخت لگے ہوئے ہیں۔ یہ آخر راتوں رات کیا ہوا ہے، کس نے کیا ہے؟ اگر یہ کمشنر اسلام آباد کیا تو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں یہ قادیانی ہے اور یہ دشمن کا ایجنٹ ہے، اور جو بھی اس میں شامل ہے وہ بالکل 100% دشمن کا ایجنٹ ہے۔ یہ فساد پھیلا کے ملک میں افراتفری پھیلا کے سی پیک کو روکنا مقصد ہے ان کا، یہ اسی کا ہی حصہ ہے۔ خدا را شہباز شریف، نواز شریف ہوش کے ناخن لیں، بڑے فیصلے کریں۔ مریم نواز عورت ہو کے اگر تمام دہشت گردوں کو نکیل ڈال سکتی ہے، چوٹی کے بدماش جن کے ڈیروں پہ جاتے ہوئے پولیس بھی ڈرتی تھی، اس وقت جہنم واصل ہو چکے ہوئے ہیں۔ اگر وہ عورت ہو کے کر سکتی ہے تو تم دونوں تو مرد ہو، تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمت پکڑو نا، تو لٹکاؤ ان سب کو جنہوں نے مسجدیں گرائی ہیں۔ اللہ کا گھر جہاں بن گیا، قیامت تک کسی کا باپ بھی اس کو وہاں سے نہیں ہٹا سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ سب زمین کا مالک ہے، خالق ہے، سربراہ ہے۔ تم لوگوں کو تو عارضی سربراہی بنی ہوئی ہے، فرعون بنے ہوئے بیٹھے ہو، وہ سدا سے مالک ہے اور سدا مالک رہے گا۔ اس کو مت چھیڑو، اس کو مت غصہ دلاؤ، ورنہ اس کے عذاب میں، اس کی پکڑ میں جب آ جاؤ گے تو عمران خان کا حشر دیکھ لو، تمہارا اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی ٹائم ہے، سنبھل جاؤ، اور ان لوگوں کو لٹکاؤ فوری طور پہ جنہوں نے مسجدیں گرائی ہیں، جنہوں نے مدرسے گرائے ہیں۔ کیوں بھائی مسجدیں اور مدرسے کیوں؟ یہ عالمی طاقت ہے، عالمی طاقتوں کی سازش ہے جس کے تحت دین سے دور ہٹانے کے لیے یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ ان کو دین سے جتنا دور کر سکتے ہو کرو۔ یہ قادیانیوں کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش ہے۔ فوری طور پہ پتہ لگایا جائے کہ اس کے پیچھے کون کون ہے اور کس کس نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اب آپ آ جائیں جناب 1.5 ماہ میں حافظ صاحب کا دوسرا دورہ امریکہ۔ یہ خود سے نہیں گیا ہے، اس کو باعزت طریقے سے امریکہ کے نئے آنے والے آرمی چیف نے بلایا ہے۔ کیوں بلایا ہے؟
اور بھی تو پوری دنیا کے پڑے ہوئے تھے، ان کو کیوں نہیں بلایا؟ کہ یہ مسلمانوں سے ان کو خطرہ ہے، یہود و نصارہ کو، صرف مسلمانوں سے۔ اور مسلمانوں کا سب سے طاقتور جرنیل اگر کوئی ہے تو وہ آفت سید عاصم منیر ہے۔ یہ اب اس کی تول رہے ہیں نا، لیکن یہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہا ہے۔ یہ علی کا وہ شعر ہے جس کو ملک ریاض جیسا بندہ نہیں خرید سکا۔ پہلے کیا کیا؟ پیسوں سے خریدنے کی کوشش کی، جب اس میں ناکامی ہوئی ملک ہی چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس کے بعد پھر بیواؤں کے اور یتیموں کے شہیدوں کے نام پہ خریدنے کی کوشش کی کہ میں ان کو 3000 کنال زمین دیتا ہوں۔ بدلے میں اس کو کیا چاہیے تھا؟ ریلیف چاہیے تھا۔ تو حافظ نے سختی کے ساتھ انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہی تو اس کی نیلامیاں شروع ہوئی تھی بریا کی۔ اگر یہ ملک ریاض اتنا طاقتور ہو چکا تھا نا کہ یہ حکومتیں بنانے بگاڑنے میں شامل ہو گیا ہوا تھا۔ نواز شریف کو جا کے دھڑلے سے اس کے وزیر اعظم ہاؤس میں گھس کے جا کے اس کو فیض حمید کے کہنے پہ کہتا ہے جی یہ پکڑو استعفیٰ اور اس پہ سگنیچر کرو۔ اس نے انکار کر دیا کیونکہ وہ بھی بڑا ضدی بندہ ہے۔ اس نے کہا جی میں تو نہیں استعفیٰ دوں گا، زبردستی اتارنا تو اتار دیں۔ تو پھر اس نے آ کے فیض حمید کو بتایا تھا۔ اس کے بعد پھر ثاقب ناصور کو کہہ کے، یہ کرپٹ ججوں کو کہہ کے اللہ اس کی نسلوں کو بھی، بندیال اور ثاقب ناصور اور جسٹس جس نے وہ آسکیا کو باہر بھجوایا تھا۔ تو اب آپ آ جائیں دیکھیں، قوم یوتھڑ بتائے نا کہ عمران کا کیا تعلق ساتھ تھا کہ آسکیا ملونہ نے، اس نے سیشن کورٹ میں بھی اقرار کر لیا ہوا تھا ہاں میں نے غلطی کی ہے، میں نے توہین رسالت کی ہے، اس کو سزائے موت ہوگی۔ جب ہائی کورٹ میں کیس لگا وہاں پہ بھی اس نے اقرار کر لیا ہاں جی میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی چاہتی ہوں، اقرار جرم کر لیا۔ پھر سپریم کورٹ میں کیس گیا، وہاں پہ عمران کی حکومت آ گئی، باعزت بری کر کے اس کو باہر بھجوا دیا۔ اور جس چیف جسٹس نے اس وقت اس کو بری کیا، اللہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، اللہ عمران کی نسلوں کو تباہ کرے، اور اللہ عمران کو تباہ کرے، اللہ پوری پی ٹی آئی کو تباہ کرے، آمین۔ یہ قادیانیوں کا گروپ ہے، یہ سب کے سب قادیانی ہیں، ان میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ اگر ہے کوئی تو وہ پہلے ہی جا چکے ہیں چھوڑ کے۔ یہ اب موجودہ اس میں سیٹ اپ میں جتنے بھی ہیں سب قادیانی ہیں، بظاہر مسلمان بنے ہوئے اندر سے سب قادیانی ہیں۔ عالیہ حمزہ ہو گئی یا یہ وہ گشتیاں عورتیں ہو گئی، سب قادیانی ہیں۔ تو آفت صاحب نے وہاں پہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ انڈیا کا جو گروپ یہاں پہ سرگرم تھا، ٹی ٹی پی اور مجید گروپ، ان کو کالا دم قرار دے کے امریکہ سے اور اس کے اوپر پابندیاں لگوا کے اور دہشت گرد ڈکلیئر کروا کے واپس آیا۔ یہ انڈیا کو بہت بڑا جھٹکا ہے اور پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور انڈیا اور پاکستان کی فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ اب پاکستان کہاں کہاں پہ لڑے، بارڈر پہ بھی لڑ رہا ہے، عالمی طاقتوں سے بھی لڑ رہا ہے۔ ایک حافظ اکیلا بیچارہ کیا کیا کرے، اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے غدار نکل آ جاتا ہے۔ اور سب سے بڑے غدار میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے ریٹائرڈ فوجی آفیسر اور فوجی حضرات ہیں۔ یہ کھاتے آرمی کا ہے اور آرمی کے خلاف ہی کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں، اپنے ہی چیف کے خلاف بھونک رہے ہیں۔ یہ عادل راجہ کون ہے، اس کی کیا شناخت تھی؟ یہ سب کے سب غدار ہیں، پیسے کے بکے ہوئے ٹراؤٹ ہیں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ انشاءاللہ اب اگر جنگ ہوگی نا تو امریکہ انڈیا کے خلاف جو بھی قرارداد آئے گی اس کو ویٹو نہیں کرے گا۔ اتنا آفت صاحب نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ چین کو بھی ناراض نہیں کیا، وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں، چین کے ساتھ تو بنا کے رکھی ہوئی ہے، چین کو اعتماد میں لے کے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹرمپ سمجھ رہا ہے نا کہ میں اس کو چین سے دور کر دوں گا، تو یہ ٹرمپ کی خام خیالی ہے۔ یہ ٹرمپ کو بعد میں پتہ چلے گا جب تو ہاتھ لگا لگا کے روئے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ علی کا شعر ہے، فاطمہ کی اولاد ہے، شاہ شمس تبریز کی نسل ہے۔
اس کو پوری دنیا کے کافر مل کے بھی آ جائے نا تو اس کا ایک بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ آ جائے جناب، بنو میں گمسان کی جنگ ہو رہی ہے، وہاں کے 11 تحصیلوں میں کرفیو لگا ہوا ہے، گمسان کی جنگ ہو رہی ہے دہشت گردوں کے درمیان اور پاک فوج کے درمیان۔ یہ وہی دہشت گرد ہے 45,000 جو عمران کی نسلوں کو اللہ تباہ کرے، جو یہ لے کے ان کو آیا تھا افغانستان سے لا کے یہاں پہ بسایا، وہی آپ فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں یہ۔ عمران بھی عالمی طاقتوں کا ایجنٹ تھا۔ حکیم صاحب کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13، 14، 15۔ یہ ورلڈ کپ بھی اس کو جتوایا گیا تھا، کرکٹ ٹیم کا کپتان بنایا گیا تھا، مشہور کروایا گیا تھا۔ یہ جو اس کا شوکت خانم اسپتال ہے، یہ بھی یہودیوں کی عماج گاہ بنا ہوا ہے۔ وہاں پہ وہ اپنی دوائیاں ٹیسٹ کرتے ہیں، جو مر گیا تو پاکستان کا تو وہ پاکستانی ہے، بس اس کی لاش تھما دی جاتی ہے مالکوں کو، جو بچ گیا صحت یاب ہو گیا تو ان کی دوائی کامیاب ہوگی۔ یہ ٹیسٹ لیبارٹری بنی ہوئی ہے ان کے لیے۔ شوکت خانم میں اگر اپنے پیاروں کو مروانا ہے تو داخل کروائیں، ورنہ کینسر کے اور بہت سارے اسپتال کھل گئے ہوئے ہیں، وہاں ان کا علاج کروائیں۔ کوئی وہاں فری علاج نہیں ہوتا ہے، پیسے لیے جاتے ہیں، لوٹا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کو اجازت چاہوں گا، اور بنو کے لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی فوج کا ساتھ دیں اور خدا را عقل سے کام لیں۔ اللہ حافظ۔